बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। सैलाबी सूरत हाल है मुल्क भर में। जो लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं उनकी तादाद आपको पता है। एक जो फ़ौरन गैलप सर्वे किया गया है उसमें 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर बताए गए हैं। लाखों एकड़ एराज़ी जो ज़ेर-ए-आब आ गई है। ऐसी फसलें, ऐसी पूरी जो अजनास बिल्कुल काश्त करके रेडी थीं, वो एक बड़ी तादाद बताई जा रही है कि ज़मीन के बड़े टुकड़े ख़त्म हो गए हैं। लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। लोग अपने घरों से बेसरो सामान खैमा बस्तियों में रह रहे हैं। हमने कल भी अपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आज हम बाकायदा आपको बताएंगे कि सैलाब मुतासरीन की मदद किस तरह से की जा सकती है, दीन इस्लाम में इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हमारे मुआशरे में इसका क्या अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप कहीं भी रहते हैं और मुल्क पाकिस्तान के साथ आप मुंसलिक हैं, अपने लोगों के साथ मुंसलिक हैं, तो ये वक्त है कि उनके कंधे के साथ कंधा मिलाया जाए। ये वो वक्त है कि उनको तन्हा ना छोड़ा जाए। पैगाम टीवी की टीम माशाल्लाह वहाँ पे मौजूद है और हमारी यूथ फोर्स के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। दीनी जमातों, NGOs और ख़िदमत गुजार जो लोग जो समाज का काम करते हैं, जो अपनी माशरत इर्द गिर्द के लोगों को हेल्पिंग हैंड बनते हैं, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उनको भी आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहने की बात यह है कि जो भी मदद आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अभी जिस समय वार्डरोब में था, मैं और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब जब बैठे हुए थे तो अकाउंट में एक रकम ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या है। कहते कि जी मैं बाकायदा सैलाब ज़दगान के लिए अपनी तरफ से और अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से, अपने मस्जिद के लोगों की तरफ से एक जो रकम बनी है वो डोनेट कर रहा हूँ। कहने का मकसद यह है, ये एक मिसाल है। मैं इनफरादी तौर पे क्या कर रहा हूँ, आप इनफरादी तौर पे क्या कर रहे हैं और हम सब मजमूई तौर पे क्या कर रहे हैं। जो कर सकते हैं हम ज़रूर करें। बच्चों के लिए कुछ भेज सकते हैं, बड़ों के लिए कुछ भेज सकते हैं, ख़वातीन के लिए भेज सकते हैं, बीमारों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कुछ भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिए। अगर आप पानी की एक बॉटल भी दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। आप ये मत समझिए कि इसकी फ़जीलत कम होगी या ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं को मत सोचें। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप उनके साथ मॉरल सपोर्ट के लिए जा सकते हैं, जिस्मानी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं जाके। इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। और जो आज कर जाएंगे, हमने कल वही तो लेना है, उसका अजर कल हमें वही तो मिलेगा जो आज हम करके जाएंगे, और कितने गुना मिलेगा। ऐसे मुखय्यर हजरात जो कि बहुत कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग जो मिलजुल के अपनी अवामी सतह पे, मोहल्ले में, सोसाइटी में, अपने ब्लॉक्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिसेस में, अपने इदारों में काम करके डोनेट कर रहे हैं या वहाँ पे पहुँचे। बेशक खुद सामान दे के आइए, मेडिकेशन करके आइए, टेंट दे के आइए, खैमों की ज़रूरत है, घरों में सामान की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, अजनास की ज़रूरत है, वो ज़रूर पहुँचा के आइए। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते तो ऐसे वैलिड लोग, जो मुस्तनद लोग हैं, जिनको आप रीचेक कर लें, आप उन तक अपनी चीज़ें पहुंचा दें या उन तक अपना अतिया पहुंचा दें। पैगाम टीवी को पहुंचा दें। पैगाम टीवी काम कर रहा है, पैगाम टीवी की टीम काम कर रही है। हम आपके एहतियात वहाँ तक पहुंचाएंगे और जैसे दूसरे लोग आपको बेहतर लगते हैं उन तक पहुंच जाइए, वो सामान लेके आगे तक जाएंगे। और एक कोशिश ज़रूर कीजिए, जो सामान आगे पहुँचाएँ सिर्फ अब शुरू के लोगों तक मत पहुँचाएँ, उन लोगों तक भी जाके पहुँचा के आएँ जो कि उस जगह तक नहीं आ सकते, जहाँ पर एक्सेस अभी तक नहीं हो पा रही। उनको अशद ज़रूरत है तन ढांपने के लिए, पेट भरने के लिए, और कहीं ना कहीं मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इस बात के साथ आगाज़ करते हैं, जिसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे अपने अगले सेगमेंट में भी। आपको बताते चलें कि आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है, और वो ताउन करने वालों में कौन कौन शामिल हैं जान लीजिए। सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इन तमाम के इश्तराक के साथ साथ दारुस्सलाम इंटरनेशनल, जिनकी एक किताब मैं डेली आपको बताया करता हूँ जब भी हमारा शो होता है। आई मीन कि जब भी हम मंडे ट्यूसडे को आते हैं तो लाइव आपको किताब के हवाले से भी बताते हैं। दारुस्सलाम इंटरनेशनल ने भी हमें ताउन किया है। इन तमाम के इश्तराक से आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाया जा रहा है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताए देते हैं। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज करने का काम जो है वजीफ़ा, वो आपको बताया जाता है। आज की किताब के हवाले से बताया जाता है, और फिर इसके साथ साथ
آج کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور آج سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پہلے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد نعمان جعفر صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، فاضل قرات صبا اشرا ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخص ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کال کرنی ہے، اور کال کرنے کے لیے آپ کو ہمارا رابطہ نمبر پتہ ہے 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000، اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آپ خود جانا چاہتے ہیں، یا ہو کے آئے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی وہ میموریز یا اپنا ایکسپیرینس بھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ ہمیں ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں، آڈیو میسج آپ بھیج دیجئے، یا ریٹن میسج بھی ہم ریسیو کریں گے۔ وہ ہے 0321024100، یعنی 03210241 اور 000۔ اس پہ آپ اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرون
كثيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ما شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله. سبحان الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. سبحان الله. سبحان الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. کاش صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت انداز ہے, خوبصورت ادائیگی. اللہ تعالیٰ کو منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت کی اور آیات کا مطلب اور مفہوم بھی بہت شاندار ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو جنت میں جہاں بہت سارے میوے عطا کرے گا, بہت سارے پھل, بہت سارے گوشت رنگا رنگ انواع قسم کے, وہاں پر ان کے لیے پینے کے لیے بھی چشمے ہوں گے اور چشموں کے پانی کی لذت اور ان کا ایک خاص ذائقہ بھی ہوگا, اس میں سے خوشبو بھی آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کن کے لیے؟ اپنے مومن بندوں کے لیے, اللہ والوں کے لیے. وہ اللہ والے جو قیامت کے دن سے بہت ڈرتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے پھر اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. اور وہ جو آج کل ماحول چل رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کیجئے,
تو وہ یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو اور غلاموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ابھی کھانا کھلانے کا ماحول ہے جی کہ جو ضرورت مند ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو قاری صاحب نے اسی مناسبت سے میرا خیال یہ یاد تلاوت کی ہیں ماشاءاللہ۔ کہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بھی اپنا خاص کرم کرتے ہوئے ان کو اس دن کے خوف سے آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت والے دن آئیں گے تو ایسے لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا جس جنت کے اندر ان کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انعام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈر کر، قیامت کے دن سے ڈر کر اپنے رب کی مانتے ہیں، اپنے رب کے احکامات پورے کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد نعمان جعفر صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کمٹمنٹس ہیں آپ کی، تو ہم اس کو اون کرتے ہوئے آپ کو جلدی رخصت دے رہے ہیں، لیکن یہ رخصت جلدی نہ لیا کریں، بیٹھا کریں، ذرا اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا شکریہ جی۔ مفتی صاحب ابھی موجود ہیں، باقاعدہ بھی ہم پیس پکڑیں گے، ابھی سپیڈ پکڑیں گے، ہم چلیں گے آگے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بغض اور حسد سے بچایا جائے۔ بچے کو بغض اور حسد کی بیماری سے بچانے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے۔ یہ خطرناک معاشرتی بیماری ہے۔ یہ 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں جس کتاب سے، وہ آج کی کتاب ہے حقوق و فرائض جس کا نام ہے۔ پرامن اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہماری باہمی جتنی بھی لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور ناچاکیاں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم حقوق اور فرائض سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ہم پس پش ڈال دیتے ہیں اور ہم بہت سی مشکلات کا شکار اسی لیے ہیں۔ گھر اجڑ رہے ہیں اور عدالتوں میں رش ہے، ہمارے سینے کو شادہ نہیں رہے، دل کو شادہ نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر برسوں ایک دوسرے سے دور ہی رہتے ہیں۔ ایسے میں ہر ایک کو اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ کتاب ہر ایک کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹلیٹس، تمام شو رومز پہ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں، darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے اور آن لائن یہ کتاب آپ تک پہنچ جائے گی۔ لیں جی، یہ کتاب یہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، یہ آج کی کتاب، اور اب آج کا کرنے کا کام جان لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ سر، آج کل ہم ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، وہ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، بہت سارا نقصان ہو گیا ان کا، جی، حتیٰ کہ جو ان کا ذریعہ آمدن زمین تھی وہ بھی اس وقت بری حالت میں ہے، جی، تو ان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم مدد کے لیے ابھارتے ہیں نا، تو لوگوں کے ہاں ایک مشہور جملہ ہے، جی، 10 دنیا 70 آخرت، اچھا، کہ 10 دنیا میں ملے گا اور 70 آخرت میں ملے گا۔ ملے گا۔ تو یہ کوئی کنسیپٹ اتنا درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ بھی نیکی ہمارے پاس لے آئے گا اس کو 10 گنا تو ہم دیں گے ہی، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، 70 نہیں، 700 گنا تک، اور 700 گنا سے بھی زیادہ اگر اللہ جس کو چاہے اپنی خاص مہربانی سے نوازے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تو وہ اللہ کہتا ہے میں جتنا اور بھی دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں، تو دے گا، وہ مالک دے گا۔ تو یہ کس طرح ہوگا؟ جتنا خلوص ہوگا، جتنے پیار سے ہم خرچ کریں گے، جتنی چاہ سے خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اتنا اضافہ بھی ہوگا۔ اضافہ ہوگا، ٹھیک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، اور دونوں آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور آ کر دعا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے آرڈر سے آئے ہیں، تو دعا تو قبول ہوگی۔ تو ہمیں ان فرشتوں کی دعا پانے والوں میں، اچھی دعا پانے والوں میں شامل ہونا چاہیے۔ وہ فرشتہ ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو مزید عطا فرما دے۔ اب فرشتہ دعا کر رہا ہے تو قبول تو ہو جانی ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، اللہ اس کا مال تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پہلے خوش نصیبوں میں، پہلے فرشتے کی دعا پانے والوں میں شامل فرمائے۔ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی بڑے ہی مشکل میں، ہمارے ملکی بھائی
ہاں جی، ہمارے اپنے ہیں اپنے ہیں، تو مشکل میں ہیں، تو ان کی مدد کے لیے جس حد تک ہو سکے، اگر آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہے تو زبان ہلائیں، ہاں جی، اس بھائی کو ترغیب دلا دیں جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ، جس کے پاس اناج دینے کے لیے ہے، جس کے پاس بستر ہیں، جس کے پاس ٹینٹ ہیں۔ اس وقت تو خیمے بھی چاہیے نا، خوراک بھی چاہیے، دوائیاں بھی چاہیے، بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ کسی کو ترغیب دلا کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو برابر کی نیکی آپ بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، وہ پیسہ خرچ کرے گا، جی، آپ نے اس کو صرف شوق دلایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو بندہ کسی نیکی کا بتا ہی دے وہ نیکی کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو اللہ ترغیب تعالی بھی ہم دے دی۔ سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، نرگس صاحبہ ہیں، قاسم حسنین ہیں، عائشہ فرحان ہیں، پھر آگے ہیں جی سدرا بی بی، اور پھر ہیں عبداللہ، عثمان ریپیرنگ لیب، مسز اعجاز، ثاقب، سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام، اور ون بائی ون ان کو شامل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قاسم حسنین کہتے ہیں ہمیں دعائیں دے رہی ہیں جی، قاسم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عائشہ فرحان پوچھتی ہیں کہ بھٹی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کا احرام اس کا وہی لباس ہے جو اس نے عام حالت میں پہنا ہو، جی، البتہ اس میں گلوز نہیں پہنے گی اور نقاب نہیں کرے گی، بڑی چادر لے گی، اس کے ساتھ جب غیر محرم آئیں تو چادر کے پلو کے ساتھ پردہ کر لے گی، جب غیر محرم سامنے سے ہٹ جائیں گے تو چہرہ کھلا رکھے گی، ٹھیک ہے، بس یہ باقی وہی سادہ لباس جو آپ گھر میں پہنتی ہے وہی پہنے گی۔ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ قاسم حسنین صاحب نے پوچھا ہے، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عصر اور عشاء کی سنت موقدہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں اور ان کی اہمیت بھی بتا دیں۔ عصر کے ساتھ تو سنت موقدہ ہے ہی نہیں ہے، جی، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو صحیح طریقہ وہی ہے جو عام نوافل کا ہے، وہی طریقہ نماز پڑھنے کا ہے، وہی سنتے ہیں وہی نوافل ہے، بس نیت میں فرق ہے کہ فرض پڑھ رہے ہیں کہ سنتے پڑھ رہے ہیں، تو وہ نیت دل میں ہو جاتی ہے، پہلے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو نیت تو ہو گئی، جی، تو پڑھنے کا طریقہ سیم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہیں بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اپنے بھائی کے داماد کے ساتھ یا بہن کے داماد کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ بھائی کا داماد آپ کا محرم نہیں ہے، نہیں ہے، بہن کا داماد بھی آپ کا محرم نہیں ہے، جی، تو اس کے ساتھ عمرے پر آپ نہیں جا سکتی۔ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ قاسم حسنین صاحب نے دوبارہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی جوان قرآن حافظ کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جوان کیا، یہاں تو بزرگ بھی کر لیتے ہیں، بزرگ بھی کر لیتے ہیں، جی، بزرگوں نے ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی مسجد نبوی کے اندر ایک بزرگ ریٹائرڈ بزرگ، انہوں نے حفظ مکمل کیا اور وہ مٹھائی کھلا رہے تھے سب کو۔ ہمارے شو میں ایسے حضرات آتے ہیں، جو تو بزرگوں نے بھی حفظ کر لیا بھائی، اس کے لیے صرف پختہ عزم چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ روزانہ کی 1-2 آیتیں بھی یاد کرنی شروع کر دیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے ایک بھانجے نے اس طرح حفظ کیا کہ وہ صبح ڈیوٹی پر جاتا ہے، چھوٹی سی ملازمت تھی اس کی، تو وہ صبح فجر کے بعد خود گھر میں یاد کرتا تھا، اور بس سٹاپ کے اوپر ایک مدرسہ تھا جہاں جا کر وہ قاری صاحب کو اپنا سبق سنا کے وہاں سے بس پر بیٹھ کر تو اپنے کام کاج کے لیے چلا سبحان گیا۔ اللہ، تو اس نے بھی کر لیا ماشاءاللہ، مکمل حافظ ہو گیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو یہ اس کے لیے صرف پختہ عزم چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ تو بس آپ شروع کر دیں اللہ کا نام لے کر، تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے، آمین۔ آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے، آپ والدین کی دعائیں لے لیں اور پختہ عزم کے ساتھ شروع کر دیں۔ شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سدرا بی بی لکھتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، لیکن کل ہی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بعض لوگ جو مدرسے میں ہیں وہ پورا دن نماز روزہ درود پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ ان سے ناراض نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا ہے تو اللہ آپ کو نماز اور درود پاک کی توفیق دے اور ناراض نہ ہو، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے؟ ہاں جی، یہ تو ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا رول ہے، شریعت میں تو ایسی کوئی بات مجھے کوئی تو بات میرے علم میں تو کم از کم کوئی نہیں ہے جی، کہ شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ توفیق چھین لیتا ہے سجدے کی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی، اللہ جب ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جاتے لیکن وہ اتنا رحیم ہے، بلکہ ارحم الراحمین ہے، اللہ اکبر، کہ وہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جب کبھی وہ تم گناہوں میں بہت آگے نکل جاتے ہو نا
تو وہ تھوڑا سا جھٹکا دے کے آپ کو واپس بھی بلاتا ہے، واپس لیکن اس کے باوجود وہ بے شمار کوتاہیاں تمہاری معاف بھی کرتا ہے، بے شمار گناہوں کو درگزر بھی کرتا ہے. جی تو وہ تو بڑی ارحم الراحمین ذات ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا تو بہت غلط بات ہے کہ وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. ایسا نہیں تو ہے، پھر توبہ کیسے ہوگی بھائی؟ حقیقت کچھ ایسی ایسی بات نہیں. نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مستبشیرہ کیا نام ہے آپ اپنا صحیح طرح سے؟ مستبشیرہ. مستبشیرہ، ماشاءاللہ. یہ لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری. اچھا، بڑا خوبصورت نام ہے. گوجرانوالہ سے کال کر رہی ہیں. خوشخبری آئی ہے جی ہمارے صبح وطن کے شو میں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ الحمدللہ. بھائی میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا 3.5 سال کا. جی. تو جب میں نماز کے اوہو، مستبشیرہ چلی گئی ہیں جی. جیسی آئیں گی تو ان سے دوبارہ بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. الف انہوں نے میرا خیال ہے نہیں صحیح لکھا اس کے آخر میں. اچھا، سوال کہاں پہ ہے؟ سوال مستبشرہ. اچھا، وہ اوپر سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے چھوٹا بچہ نماز میں تنگ کرتا ہے تو میں نماز میں کیا کروں؟ ہماری بہن کا یہ سوال ہے. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اٹھا لیں گود میں. اچھا ہاں، گود میں اٹھا کے اس کو ریلیکس کر کے نماز پڑھتی رہیں. ٹھیک ٹھیک. وہ تنگ یہی کرتا ہوگا نا کہ وہ مجھے اٹھاؤ. ہاں جی، تو ماں اٹھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. ماں بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتی ہے. ہم نے کافی مرتبہ ویسے ہاں جی، کویسچن بے شامل شمار کیے. مرتبہ وضاحت آپ فرما رہے تھے کہ الف کا اضافہ ہوا ہے ہاں، اس مستبشیرہ میں؟ آخر میں ہا ہونا چاہیے. ہاں ہونا بولتا چاہیے. ہے ہے، ہاں. را نہیں ہے، راہ ہے. مستبشرہ. مستبشرہ. میں بھی صحیح بول لیا جی. اب ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی. سوال پوچھا گیا عبداللہ صاحب کی جانب سے، اور عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے، میں عشاء کی نماز میں وطر میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلی جاتی ہوں. عبداللہ آئی ڈی ہے لیکن پوچھنے والی ہماری کوئی بہن ہے. پھر یاد آتا ہے کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی، کیا دوبارہ وطر پڑھنے پڑیں گے؟ پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ وطر پڑھ رہی ہیں، اور دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ رکوع سے پہلے بھول جائیں تو رکوع کے بعد پڑھ لیں. رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ رکوع کے بعد بھی بھول گئی تو پھر کوئی بات نہیں ہے. ایک دعا ہے، اگر آپ بھول گئی ہیں تو دعا کے بغیر بھی وطر کی نماز مکمل ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے عثمان ریپیرنگ لیب نے لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز ہے. مسز اجاز نے بھی لکھا ہے جی بہت اچھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے. نرگس صاحبہ نے بھی لکھا ہے جی قاری صاحب کا میسج ہم نے پڑھ دیا، یہاں پہ وہ ان تک پہنچ جائے گا. ثاقب صاحب لکھتے ہیں کہ میرا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آنے والا ہے، پلیز بھٹی صاحب سے دعا کروا دیں. بٹ صاحب کوئی فیس تو نہیں ہے دعا کروانے کی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کو جی اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے جی، کچھ اور بھی یہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسٹیک ہو گئی ہے. عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ قاسم حسنین صاحب. قاسم حسنین صاحب ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک ہیں. یہ ہمیں ایک ہی وقت میں کوئی 5 6 میسیجز بھیجتے ہیں. ایک سوال میں بھی 2 سوال کر لیتے ہیں، لیکن انہیں تصحیح بھیج دیا ہے کہ میرا یہ تھا. اینی وے، ہم نے شامل کر لیا ہے. کویسچن رائٹ جو ریٹن میں ہیں ان میں شامل کرتے ہیں. سوال پوچھا گیا ہے، اور پہلے کالر لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام سعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گوجرانوالہ سے. شکریہ آپ نے کال کیا. فرمائیے. اچھا ندیم بھائی، میں نے مفتی صاحب سے یہ کویشچن کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. اچھا نوید بھائی، میں نا مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں. وہ اپنا ہی ہے ہمارا بڑا قریبی. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، پھر آپ کو آواز آ جائے گی میری ام سعد، ورنہ میں آپ کا کویسچن سمجھ گیا ہوں تو میں آپ کا جواب لے لیتا ہوں. نہیں، میں کویشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اتنا ہی اجر لینا چاہتی ہوں یا اس سے زیادہ. میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میں اتنا ہی ثواب لوں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. برائے مہربانی جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. یہی پرابلم ہوتی ہے کہ پھر بات صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی. سر سمپلی یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کا اجر کیا ہے، لیکن جو بہن نے کہا کہ میں اتنا ہی ثواب لینا چاہتی ہوں جتنا میں اتنا ثواب لینا چاہتی ہیں تو آپ بھی کسی یتیم کی کفالت کر لیں. ہاں جی. مدارس کے اندر بچے یتیم پڑھ رہے ہیں، یتیم خانوں کے اندر بچے موجود ہیں.
اگر آپ کے عزیز و کارم میں کوئی اور بچہ موجود نہیں ہے تو آپ عزیز و کارم سے تھوڑا سا آگے باہر نکل جائیں، آپ کو بے شمار بچے مل جائیں گے جن کی کفالت کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی مدرسے میں جا کر کسی ایک بچے کا خرچہ لے لیں، یہ ایسی سدا بہار نیکی ہوگی، ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ اس بچے کی کفالت لے لیں، بچہ تھوڑا سا خرچہ آئے گا، خرچہ بھی زیادہ نہیں آئے گا، اس کو جیب خرچ دیں، اس کے اخراجات جو تعلیمی ہیں وہ اٹھا لیں، یہ بچہ پڑھ کے عالم دین بن جائے گا تو یہ جب تک آگے پڑھاتا رہے گا آپ کو صدقہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بڑا شاندار قسم کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کر کے دیکھیں کیسی لذت آتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سیلاب کے جو حالیہ دن ہیں ان میں کوئی ایک بچہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی کفالت آپ کر سکتے ہیں؟ ان کی کفالت بھی لی جا سکتی ہے۔ اگر مفتی صاحب کسی کی جیب اجازت نہ دیتی ہو لیکن وہ یہ جذبہ رکھتا ہو، وہ کس طرح؟ جذبہ رکھتے ہو تو نیت کر لینا، تو نیت کرنے والوں کو برابر ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے جی، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ہیں، جی، نہ وہ تمہارے ساتھ کسی پہاڑ پر چڑھے ہیں، نہ کسی وادی میں گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی سفر کی تکلیف برداشت کی ہے، لیکن اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ برابر ہیں۔ برابر ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا وہ کسی عذر کی وجہ سے جا نہیں سکے، جانا وہ بھی چاہتے تھے، نیت ان کی بھی پوری تھی، لیکن کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو کچھ چوٹ لگی ہوئی تھی، کوئی معذور تھا، وہ تمہارے ساتھ جا نہیں سکا لیکن اجر پورا ہے۔ تو اس طرح یہ بہن جو کہتی ہیں کہ میں اجر لینا چاہتی ہوں، اگر تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، مال موجود ہے تو کسی یتیم کی کفالت کر کے لے لیں، اور اگر مال بھی موجود نہیں ہے تو پکی نیت کر لیں کہ اللہ جب مال دے گا میں کسی یتیم کی پرورش کروں گی، تو انشاءاللہ اجر پورا ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مسز سمیر صاحبہ کال کری ہیں جی ہمیں قصور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، اللہ نے آپ کو تندرستی دے، اور میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے روزانہ دیکھتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور میرا سوال یہ ہے قاری صاحب سے کہ اگر کوئی ایک رشتے کو رکھنے سے ذلت ملے تو اس کو توڑ دینا اسلام میں کیسا ہے؟ طلاق کر دینا صحیح؟ اگر رکھنے سے ذلت ملے، بار بار بلانے سے طلاق کرو پھر بھی ذلت ہی ملے، تو کیسا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ قطع تعلق کرنا اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ایک بندے سے ذلت ہی ملتی رہے، جو ذلت ملتی ہے اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن رشتہ توڑنا تو جائز نہیں ہے، رشتہ داری کو تو برقرار رکھنا ہے۔ جب وہ توڑے گا آپ جوڑیں گی تو تب ہی آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر شکوہ کیا تھا، اللہ کے نبی میں ہر بار ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ آگے سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اسی طریقے پر قائم ہو کہ تم ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہو اور وہ تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، تو تم ایسا سمجھو کہ ایک فرشتہ ہے جس نے ریت گرم کر کے ان کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تکلیف ان کو بھی بڑی ہوگی، یار اس کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں، اس کو تنگ ہی نہیں ہوتا، یہ پریشان ہی نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، ہم اتنے دکھ دیتے ہیں یہ پھر بھی ہنستا ہے۔ تو آپ برداشت کریں، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں، تو اللہ آپ کو اجر و ثواب بھی دے گا اور بالآخر وہ بھی شرمندہ ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ ٹھیک، تو رشتہ داری کو توڑنا قطعاً جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ آپ کو بار بار تکلیف دیتا ہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، وہ گرم جوشی والے تعلقات نہ رکھیں، لیکن رشتہ داری قطع تعلقی قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر شوہر ہی ایسا ہو؟ ہاں تو پھر اگر ایسا ہو تو صبر کریں، اگر صبر ممکن نہیں ہے تو شوہر سے تو خلا بھی لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سدرا بی بی صاحبہ نے لکھا کہ جو کہ میرا امتحان تھا، میں نے کچھ 4 دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جلدی ٹائپ کرتے تو کچھ ایرر میرے خیال میں رہ جاتے ہیں، لیکن وہ میرا امتحان ہوتا ہے بارہ۔ سدرا بی بی صاحبہ لکھتی ہے مفتی صاحب تھینکس، لیکن بندہ جتنا مرضی گنہگار ہو اللہ سے رجوع کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے نا؟ آپ سے پوچھیں کر دیتا ہے نا؟ کیونکہ اس بندے نے کہا ہے کہ آپ کے حالات سے لگ رہا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ حالات سے لگ رہا ہے، چلو وہ ایک جج کرنے والے نے جج کیا ہوگا، ہاں جی، تو وہ لازمی پر آپ کے حالات سے جانتا ہوگا کہ آپ نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس لیے اللہ ناراض ہے، تو پھر ٹھیک ہے اللہ سے توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا ہو، سواری کے اوپر اس کا زاد راہ بھی ہے، کھانا بھی، پینا بھی، سامان بھی، وہ ایک جگہ سفر کرتے کرتے تھک گیا تو سو گیا، سواری کو ساتھ باندھ لیا، جب سو کے اٹھا تو سواری غائب تھی،
اب اس کی جان نکل گئی کہ سفر کیسے طے کروں گا، میں تو جنگل میں بھوکا مر جاؤں گا۔ اب کچھ دیر تلاش کرتا رہا، نہیں ملی تو پھر آ کے مایوس ہو کے وہیں بیٹھ گیا۔ پھر آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ سواری اس کے پاس سامان سمیت کھڑی تھی صحیح سلامت۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کے زبان سے غلط لفظ نکل گئے، کہتا کیا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ ہاں، الٹ ہو گیا۔ الٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ گار توبہ کرنے کے لیے اپنے رب کے پاس آ جائے، سجدے میں پڑے، گناہ توبہ کرے اور کہے نا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کو اپنی گمشدہ سواری مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اب معاف کرنے کے لیے ہمیں بے شمار چانس دیتا ہے۔ ہر روز صبح کے ٹائم اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیا توبہ کر لے، اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے جو دن کو گناہ گار ہیں وہ رات کو توبہ کر لیں۔ تو 24 گھنٹے توبہ کے لیے وہ تو تیار ہے، ٹھیک، وہ تو توبہ قبول کر رہا ہے، معافیاں دے رہا ہے، مانگنے والوں کی طرف سے کوتاہی ہے۔ کوتاہی، ٹھیک۔ ہاں جی، کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ عقیلہ صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سائی صاحب سے میرا سوال ہے، مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں عقیلہ صاحبہ، ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ میں نے بند کر دیا۔ میں سوال کروں؟ جی کر لیجئے۔ وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سونا دیا تھا، سونے کا انڈا دیا تھا میں نے اس کو، اپنی بیٹی کو امانتاً، تو اس نے وہ اس کے میاں نے یا اس نے استعمال کر لیا۔ آج 5 سال ہو گئے ہیں۔ اس کو میں مانگتی ہوں، کہتی ہوں، یاد دلاتی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گئی ہوں۔ وہ بھول گئی ہے، وہ مانتی نہیں ہے، وہ کہتی نہیں مجھے کچھ نہیں دیا، میرے پاس کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ میرے بیٹے کی امانت تھی، اس نے میرے پاس رکھوائی تھی، میں نے اس کو دی تھی رکھنے کے لیے، تو اس نے یا اس کے شوہر نے استعمال کر رہے ہیں، وہ سب اس کے حالات بہت اچھے ہیں، سب کھانا پینا سب کرے، لیکن وہ مانتی نہیں ہے اور مجھ سے لڑکے رہتی ہوئی ہے۔ نہ اس کا میاں مجھ سے بات کرتا ہے، بولتا ہے، نہ وہ بولتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ آتے ہیں، اور مجھ سے بہت سخت ناراض اور بڑے بے ادبی اور بڑی نافرمانی وہ کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی۔ تو آپ جاننا کیا چاہتی ہیں؟ 5 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے اس بات کو، میں ان کے ترلے کرتی رہتی ہوں، جاتی رہتی ہوں، بہت دلی کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس کے متعلق مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کس سے بات کروں؟ اچھا اور ٹھیک وہ ہے۔ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس پیسے سونا سب رکھتی تھی، وہ بھی میں نے اپنے بیٹے کی چیز اس کے پاس رکھی ہے، لیکن وہ مکر گئی ہے۔ میں نے اپنے تو چیزیں لے لی تھی، جب میں نے اس کی مانگی تو وہ کہہ رہی میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا عقیلہ صاحبہ ایک چیز بتا دیجئے، سونے کا انڈا تھا یا سونے کا ٹکڑا تھا؟ نہیں، انڈا تھا سونے کا۔ وہ انڈا کہاں سے لیا آپ نے؟ وہ میرے بیٹے نے خریدا تھا، وہ نوکری کرتا تھا نا، تو وہ 20-25 سال اس کو ہو گئے تھے نوکری کرتے ہوئے، تو پھر اس نے لیا، خریدا تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں جی۔ مفتی صاحب، سونے کا انڈا اپنی ہی بیٹی کو دیا، داماد بھی مکر گیا اور بیٹی بھی مکر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امانت داری دلوں میں اتری تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہی حالت یہ ہو گئی تھی امانت داری کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں کاروبار کرتا تھا ہر بندے سے، مسلم غیر مسلم بغیر تفریق کے۔ اگر مسلمان ہوتا تھا تو وہ میرا مال مجھے گھارا کے دے جاتا تھا، اور اگر کوئی گھارا کے نہیں دیتا تو میرا منشی جاتا لے آتا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، اتنی ایمانداری تھی۔ پھر اب امانتداری کی حالت یہ رہ گئی کہ فلاں قبیلے میں ایک بندہ ہے اور فلاں قبیلے میں ایک بندہ ہے جن سے میں کاروبار کرتا ہوں، اور باقی لوگوں سے میں کاروبار کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اب 1400-1450 سال گزرنے کے بعد امانتداری تو یہیں تک رہ گئی نا کہ سگی بیٹی ہی نہیں مان رہی کہ والدہ نے کوئی امانت کے لیے رکھوائی تھی کچھ چیز۔ اب والدہ کو چاہیے تھا کہ اپنے پاس لا کر رکھتی اور اس میں رکھتی، لیکن والدہ نے بیٹی پر اعتماد کیا اور بیٹی بھی مکر گئی ہے، اب داماد بھی شاید ملا ہوا ہے ساتھ۔ تو اب اماں جی کیا کریں؟ اماں جی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ ان کی امانت واپس کر دیں، تو یا پھر اماں جی خاندان کے 2-4 بندے جو معتبر ہوں، جو ان کو دبا سکیں، جو ان کو منوا سکیں، تو ڈالیں، ان کو سامنے بٹھائیں،
اور اپنا جھگڑا پیش کر کے ان سے کوشش کریں لینے کی، اور اگر نہیں لے سکتی تو پھر اللہ سے دعا کریں، صبر کر لیں۔ وہ کہہ رہی ہیں گواہ بھی کوئی نہیں نا، گواہ بھی کوئی نہیں، یہی غلطی یہی ہے نا مجھے کہ یہ اتنی بڑی امانت تھی، دیتے وقت ان کو گواہ بنانے چاہیے تھے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی بھی ایک وجہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنا بھی بتا دوں، پھر مجھے ایک بڑا اہم سیگمنٹ بھی کرنا ہے۔ میں نے ایک سال پہلے اپنے ایسی ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے دوست کو ایک فیور دے دی، اور اسے ایک موٹی رقم سمجھتے ہیں آپ، امانتاً میں نے کہا چل تو رکھ لے۔ اس نے ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اس طرح سے کمپنسیٹ کر دوں گا۔ بڑے 2 سال بعد ہماری بات ہوئی تو بھائی صاحب کہتے آپ نے میری طرف ادھار بنایا ہوا، میری طرف تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اینڈ آئی واز شاکڈ۔ میں نے کہا اچھا بھائی، اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ لکھ لو، خواہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ٹھیک دونوں صورتوں میں لکھ کے گواہ بنا کے سائن کروا کے رکھو، ٹھیک ہے، پھر بات بنتی ہے، وگرنہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیں جی، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے لوگ موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ سیلابی جو صورتحال ہے وہاں پہ مدد کی فضیلت کیا ہے، خاص طور پہ اہمیت کیا ہے، اور یہ مدد کرنے والوں میں ہمارے بھائی ہیں، یہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے دل کے بھی قریب ہیں، ہمارے پیغام ٹی وی کا حصہ بھی ہیں، اور یہ اپنوں کے درمیان میں ہیں، پانیوں میں ہیں۔ نعیم الرحمان ناصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ، جو کہ اس وقت وہاں پہ ہیں جہاں پہ پانی کی شدید بہتات ہے اور لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہیں، ان سے جانتے ہیں، اور ہماری ٹیم جو وہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہے ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام مرشد۔ سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے الحمدللہ۔ میں نے بہت ساری آپ کی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں اور ہمیں ڈیلی اپڈیٹ آپ کی طرف سے آتا رہتا ہے۔ آج ہم اس علاقے میں ہیں، آج ہم جس علاقے میں پہنچے ہیں یہاں پہ کشتی کے ذریعے آنا پڑا ہے، کل تک ہم پیدل آئے تھے۔ 1 فیٹ پانی ہم نے کل دیکھا تھا، آج 11 فیٹ پانی ہے، 2 منزلہ مکان پانی کے اندر چلے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، نہ صرف ہماری پیغام کی ٹیم آپ بلکہ بہت سے لوگ کام کریں، آئی وٹنس ہیں آپ، بتائیے۔ جی نظامی صاحب، ایسا یہ ہے، ہم پچھلے 8-10 دنوں سے یہاں موجود ہیں، اور جلال پور پیر والا کا جو خان بیلہ والی سائڈ تھی، کہہ لیجئے کہ اس کے جنوب کی سائڈ جو تھی، اس سائڈ میں پہلے پانی آیا، اور وہ پانی جلال پور شہر سے دریائے چناب تک کو 21 کلومیٹر یا 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ سارا یعنی 21-22 کلومیٹر کی پٹی جو ہے وہ ساری پانی میں تھی، اور یعنی سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ زیر آب تھی، اور پانی بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہاں اموات بھی ہوئی۔ وہاں پھر سارے لوگوں کو کوئی ہفتہ 10 دن لگا کے ریسکیو کیا گیا، جو گھروں میں تھے، ظاہر کشتیاں جتنی بھی ہوں کم ہیں، تعداد میں تھیں بھی تھوڑی۔ اب وہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پچھلے 2 دنوں سے پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، اور 3 سے 4 فٹ پانی نیچے جا سکتا ہے۔ اتنا ایسی صورت بن چکی ہے کہ سڑک کے ذریعے اگر آپ جائیں تو آپ مختلف بستیوں میں جا سکتے ہیں، پیدل بھی، یعنی آپ کے گھٹنوں تک پانی آتا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی جو شمال کی سائڈ ہے وہاں آج 3 دن ہو گئے، تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، وہاں بند ٹوٹنے سے پانی جو ہے وہ کافی بلند ہے، کوئی 15 فٹ تک کا پانی ہے، اور یہاں بھی 2-3 دن سے ریسکیو ہو رہا ہے۔ آغاز میں کشتیاں کم تھیں، اب آج کافی بہتر ہے صورتحال، تو لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور یہاں بھی بہت ساری جو بستیاں وہ زیر آب ہیں، اور کچھ اموات بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اموات کے حوالے سے ابھی میں نے سٹیٹسٹکس تھوڑے پڑھے بھی، کچھ زیادہ اموات اب سامنے آ رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ میں نے دیکھا آپ ایک ویڈیو میں ایک بچی کو جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، اور آپ اس کو ساتھ خوراک اور میڈیکیشن کی کچھ چیزیں دے رہے تھے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ نے ابھی مجھے ویڈیوز میں بھی دکھائیں، ہم نے ابھی آن ریکارڈ بھی دیکھی ہیں۔ بچوں کے لیے کیا خاص طور پہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا کھانا پینا رہنا سونا بڑا کیونکہ سینسیٹیو زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب، یہاں بچے جو ہیں وہ یقین کریں، میرے تو خیر ایک مسلمان کے سارے لوگ ہیں وہ قریب ہوتے ہیں دل کے، لیکن بچے بہت قریب ہیں دل کے۔ بچوں کی تکلیف جو ہے وہ دیکھی بھی نہیں جاتی اور صحیح بھی نہیں جاتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں بچے یہاں، بعض بچے ایسے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، وہ شدت کی گرمی ہے، ابھی میں آپ کو پیپر دے رہا ہوں تو یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے، اگرچہ ابھی سخت دھوپ نہیں ہے، لیکن شدت کی گرمی ہے، اور نیچے گرم سڑک ہے، بغیر جوتے کے یہاں ان کو آنا پڑتا ہے، بغیر شرٹ کے وہ یہاں گھوم رہے ہیں، ان کے خوراک کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں۔ بچے بار بار آتے ہیں کہ چاچو جی پانی دے دیں، انکل پانی دے دیں،
لوگوں کو پانی چاہیے, لوگوں کو کھانا چاہیے, ان کے کپڑوں کے مسائل ہیں, تو ان کی ایون کی میڈیکیشن کے مسائل ہیں. یہاں پہ ہمارے میڈیکل کیمپ ہے, یہ ابھی ایک کیمپ قریب میں آیا, لیکن یہاں جہاں ہم موجود ہیں وہاں قریب میں میڈیکل کیمپ نہیں ہے, دور ہے. یہاں بار بار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہے. تو بچوں کے یہ مسائل ہیں. وہ جو بچی جس کا آپ نے ذکر کیا, ہمارا پیغام ٹی وی کا جو کیمپ ہے وہاں ہم کھانا دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے, پانی ہے, بسکٹس رکھے ہوئے بچوں کے, دیگر چیزیں. تو کل ہم ان کو کھانا دے رہے تھے لوگوں کو, تو وہ بچی بھی کھانا لینے آئی. تو ہم نے ایک ان کو جوس تھے ہمارے پاس, وہ جوس دیا, پانی کی بوتل دی, مجھے تو پتہ نہیں تھا, اور کھانا دیا تو وہ ایک ہاتھ سے پکڑ رہی تھی, تو وہ ایک ہاتھ میں پکڑا نہیں جا رہا. تو میں نے کہا بیٹا اس ہاتھ سے, تو اس نے کہا انکل میرا یہ بازو ٹوٹا ہوا ہے, اور ٹوٹا بھی اسی سیلاب کی اسی صورتحال میں ہے. تو وہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی. پھر وہ ایک شاپر منگوایا ہم نے, شاپر منگوا کے تو اس میں پھر وہ تینوں چیزیں ڈال کے بیٹی کے حوالے کی. تو کل ایک فیملی نکلی یہاں سے. جی جی نعیم صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے فوری میڈیکیشن کی کیا صورتحال یہاں پہ بنائی گئی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں الرجی کی صورتحال ہے, پیٹ کے امراض ہیں, سکن کے امراض ہیں, کچھ لوگ اس طرح سے ڈسٹرب ہیں کہ ان کے اپنے بازو جس طرح ٹوٹ گئے ہیں, کوئی آزاد, ان کے لیے کوئی ایمرجنسی صورتحال بنائی گئی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں یہاں میڈیکل کیمپ ہے لیکن بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے اس پوری یہاں سے 2 کلومیٹر تک بستیاں لگی ہوئی ہیں, اور شاید مجھے 1 یا 2 میڈیکل کیمپ نظر آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اب ظاہر ہے یہاں اگر بچہ یہاں ڈسٹرب ہے تو ان خواتین کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ یہاں سے نکلے. یہ میرے پیچھے کی جو صورتحال ہے یہ ہے وہ دریا جہاں سے پیچھے بستی ہیں, اور یہاں سے ریسکیو کر کے آگے لایا جا رہا ہے. جب یہاں آتے ہیں نا لوگ تو قریب رکتے ہیں, یا ان کو جب پانی سے نکل کے آتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سے 1-2 کلومیٹر آگے کوئی کیمپ ہے نہیں ہے, وہ یہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو جتنی بڑی تعداد ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بستی کے باہر اور تھوڑے وقت کے بعد میڈیکل کیمپس ہونے چاہیے, تاکہ بچوں کے مسائل اور خواتین کے مسائل, ہمارے بھائیوں کے مسائل ہیں, اور طبی مسائل حل ہو سکے. اچھا نعیم صاحب, جیسے خواتین کی بات کی تو واش روم جانا رفع حاجت کے لیے خاص طور پہ بہنوں, بچیوں, بیٹیوں کے لیے کافی ایک پرابلمٹک چیز نظر آتی ہے یہاں پہ, کیونکہ کھلی فضا ہے, خیمہ بستی ہے, اور لوگوں کی بڑی تعداد ہے یہاں پہ. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ خواتین کم کھا رہی ہیں, کم پی رہی ہیں, جو کہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. کچھ ایسی ہیں جو امید سے ہیں, کچھ ایسی ہیں جو بیمار ہیں, تاکہ ان کو رفع حاجت کے لیے نہ جانا پڑے بار بار. کوئی ایسی صورتحال, کوئی ارینجمنٹ ایسا بھی نظر آتا ہے خواتین کے لیے؟ نظامی صاحب ایسا ہے کہ جو تو کیمپس لگے ہوئے ہیں کوئی سکولز میں یا ہمارے مختلف دینی ادارے ہیں, ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں ایک بستی قائم ہے, یا یہاں جو بستیاں قائم کی گئی ہیں اس میں کچھ نہ کوئی انتظام ہے, وہ بھی پراپر نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ہے. لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں, میں نے آج صبح بھی ویڈیو بھیجی ہے, ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان تلے, یعنی وہاں اس طرف دکھائیے گا جہاں یہ دکھائیے, ابھی یہ ہمارے سامنے سڑک پہ آپ دیکھیں گے لوگ کھڑے ہوں گے, تو یہ پوری سڑک پہ آپ جائیں گے, سڑک کے دونوں کناروں پہ لوگ ہیں, اور یہ سڑک کے دونوں کناروں پہ جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو شیلٹر بھی نہیں ہے نا, ان کے پاس خیمہ بھی نہیں ہے, اور یہ اس شدت کی گرمی میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے. جب ان کے پاس خیمہ ہی نہیں ہے تو وہ تو اس سے اگلی چیز ہے, پھر یہ لوگ رفع حاجت کے لیے یہ کھلے میدانوں میں جاتے ہیں, جو جہاں وہ ان کو کوئی جگہ میسر آتی ہے وہ جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی واش روم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ, اچھا نعیم صاحب, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کی بھی یہاں پہ ضرورت ہے, میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہے, جو لوگ تو یہاں پہ موجود ہیں نسبتاً اونچے علاقے میں یا نسبتاً خشک علاقے میں, ان کو تو چیزیں مل رہی ہیں. ہم نے ایک رپورٹ دیکھی کہ جس میں باقاعدہ ایک گوڈاؤن پکڑا گیا ہے کہ وہی لوگ بار بار وہاں سے سامان کلیکٹیو کر کے اٹھا کے رکھی جا رہے تھے, سٹور کر لیا. ان لوگوں تک رسائی کیسے ممکن ہو پا رہی ہے جو یہاں تک آ نہیں سکتے, جو آ نہیں رہے اور وہاں تک جانے کی ضرورت ہے, ان کو کیسے پہنچایا جا رہا ہے؟ نظامی صاحب ایسا ہے کہ جو لوگ تو یہاں مشکل موجود ہیں, کیمپ کی شکل میں موجود ہیں یا بسوں کی شکل میں موجود ہیں, ان کو پتہ ہے, انہوں نے کارڈ دے کے لوگوں پہ ویریفائی کر کے اپنے پاس ٹھہرایا ہے. یا ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ہیں جو یہاں سے آئے ہیں, ان کے کارڈ ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ آتے ہیں نا باہر سے ٹرک لے کے آتے ہیں, ٹرک لے کے آئے, ان کا یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود تقسیم کرنا ہے, وہ سڑک پہ آتے ہیں, اور سڑک پہ آ کے پھر جو ان کو قریب تر لگتا ہے یا جو ان کے پاس آ جاتا ہے یا بھاگ کے آ جاتا ہے یا طاقتور ہوتا ہے, وہ ان کو دے کے چلے جاتے ہیں. تو کل بھی ایک خاتون میرے پاس آئی, میں کلپ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا جی میری آواز بنی ہے, ہماری آواز بنی ہے. میں نے کہا بہن بتائیں. اس وقت ہم
چیزیں تقسیم کر رہے تھے، ضرورت کی چیزیں تھیں، خواتین کے کپڑے تھے، بچوں کے کپڑے تھے، مچھردانیاں تھیں، بستر تھے، یعنی راشن تھا، ہم وہ تقسیم کر رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ نہ دیں، میری آواز بنے. میں نے کہا بہن ٹھیک ہے آپ بتائیے. تو کہنے لگی میرے ساتھ آگے چلیں، آگے ہم 20 لوگ ہیں جو پانی سے آئے ہیں، یہ ہمارے کارڈ دیکھیں، ہمارے کارڈ انہی بستیوں کے ہیں جو زیر آب ہیں. وہ چونکہ ہم پیچھے بیٹھے ہم تک کو پہنچتے ہی نہیں ہیں. سڑک کنارے سارے لوگ جو ہیں وہ دے کے تو واپس چلے جاتے ہیں. ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو آگے جہاں لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ان سے معلومات لے لینی چاہیے، یا ان کے ساتھ مل کے تقسیم کرنا چاہیے، تاکہ جو اصل مستحق ہیں ان تک پہنچا جا سکے اور ان تک پہنچایا جا سکے. یا آپ سے رابطہ کر کے پھر دوبارہ چیزیں آگے لے کے جائیں، یا ایسے لوگ جس طرح آپ موجود ہیں اور دوسرے لوگ موجود ہیں جو ان جگہوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جی بالکل، میں تو کہتا ہوں نظامی صاحب، میں تو کہتا ہوں لوگ نکلنے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں، اپنی گاڑی لے کے آئیں، اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں. ہم ساتھ، ہماری ٹیم ساتھ شامل ہو جائے گی تو وہ تقسیم کریں، لیکن ہم سے رابطے میں رہیں. ہمیں بتائیں وہ آ رہے ہیں کس، ہم روٹ بھی بتائیں گے جو محفوظ روٹ ہے، کس روٹ سے آئیں، کون سی ڈیزرونگ ایریا ہے، کہاں پہ آپ نے آنا ہے، کہاں بستیاں ہیں، کہاں لوگ ہیں، اور اصل وہ لوگ جو افیکٹڈ ہیں وہ کون سے، یہ انشاءاللہ معلومات دیں گے. اور کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ بہتر بتا سکیں گے کیونکہ آپ وہاں پہ موجود ہیں. ایک چیز جو آخری میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، آپ ہمارے حصہ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، بیکاز مجھے آپ کمزور بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کا رنگ بھی کافی ٹین نظر آ رہا ہے. سو نیکڈ آسمان کے نیچے، کھلی دھوپ کے نیچے رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یقین مشکل کام ہے. اور آپ اپنا بھی خیال رکھیں، ٹیم کا بھی خیال رکھیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا جب آپ کہیں گے. نظامی صاحب یہ میں آپ کو گزارش کروں، آپ یقین کریں، میں یا میری ٹیم کے لوگ یا جتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں یہاں نہانے کی مشکلات ہیں، یہاں گرمی کی شدت ہے، یہاں یعنی مچھر ہیں، دیگر مسائل ہیں، اور یہ جو رنگ کا کالا پڑ جانا ہے یا دیگر کمزوری ہے، آپ یقین کریے یہ بالکل محسوس نہیں ہوتی. اس لیے محسوس نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکھ بہت چھوٹا ہے ان بہن بھائیوں کے مقابلے میں جن کے دکھ بڑے بڑے ہیں. جن کی جانیں چلی گئی، جن کے اموال چلے گئے، جن کے گھر چلے گئے، تو ان کے دکھ بہت بڑے ہیں. ان کے مقابلے میں ہمارے دکھ نہ ہونے کے برابر انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوئی نہیں، یہ پھر سے طاقتور ہو جائیں گے، پھر سے رنگ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ کیونکہ آپ ہی اپنی خاندان کی کفالت کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کی اپنی صحت بھی ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، ہماری پوری ٹیم کو اپنی امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. نعیم الرحمان ناصف صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور ایک لمحے کو کہیں نہ کہیں میرا بھی دل اتنا نرم ہوا کہ مجھے لگا کہ جیسے وہ آپ دیدہ ہو گئے، بھٹی صاحب آپ دیدہ ہو گئے، تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کی تکلیف دیکھ کے ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اور جو ہم سے بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں. پیغام ٹی وی کر رہا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کیجئے. جانا پڑے ضرور جائیے، خود ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں خود ہاتھ سے کیجئے، اگر آپ نے کسی کے ذریعے کچھ کرنا ہے ضرور کیجئے. نعیم الرحمان ناصف صاحب جیسے لوگ جو پیغام ٹی وی جیسے ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے، بہت سی ٹیمز اور موجود ہیں، رابطہ کر کے جائیے تاکہ آپ کا جانا فائدہ مند ہو سکے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا. سر وہ کتنا کرنا ہے وہ آپ بتائیں گے. جزاک اللہ خیر. نہیں جی وہ کہہ رہے کہ جی جزاک اللہ. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے. جیسے کاوش آپ کی جا رہی ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں قبول کرے. لے جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو یہی بات ہم نے کرنی ہے، سیلاب متاثرین، ان کی مدد اور فضیلت، اہمیت کیا ہے سب کی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.